अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरोम के साथ मैं हफ्जुल यूबी। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है इकनॉमिक्स पॉलिसीज़ एंड करंट टैक्सेशन। क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत तो जा चुकी है, निगरान हुकूमत का भी सेटअप 1 2 3 दिन में फ़ाइनल हो जाएगा। मुआशी पॉलिसीज़ के मुताबिक पहले हम कहाँ खड़े थे, बजट के बाद जो मुआशी पॉलिसियाँ बनाई गई दी गई, उसके बाद जो टैक्स पेयर है उसके लिए क्या मुश्किलात पैदा हुई, अब ये मुल्क किस तरह चलेगा, बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सुहेल शारी साहब, के उनके साथ मौजूद हैं अशरफ कमर साहब, और मुझे ज्वाइन करेंगे दाऊद टैक्स बार एसोसिएशन के साबिक नायब सदर आशिक अली राना साहब। सुहेल शारी साहब, सबसे पहले निगरान सेटअप 1 2 दिन में आ ही जाएगा। पहले जो 15 माह की कारकर्दगी हुकूमत की और हमारी मुआशी पॉलिसीज़ और ये बजट 2023 का जो आया है, इनको आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो को चाहने वाली हुकूमत जो है पीडीएम की, वो जो आईएमएफ के साथ मुआहदे कर गई है, मेरे ख्याल में जो आने वाली हुकूमत ऑब्वियसली वो केयर टेकर है और वो कोई इलेक्टेड थोड़ी है। वो इन्होंने उनको थोड़े से अख्तियारात दिए हैं, मगर वो वही लाइन टो करेगी क्योंकि उसके पास कोई गुंजाइश नहीं होगी जिसमें कि ऑब्वियसली कीमतों का बढ़ना होगा, पेट्रोल का, डीजल का या इवन बिजली का भी। तो वो एक लाइन इनको अपने तौर पर टो करनी ही पड़ेगी। मगर मेरा जो ज़ाती राय ये है कि चूँकि ये इलेक्टेड नहीं है, इनकी जहन में किसी से वोट लेना नहीं है और ना इन्होंने आइंदा इलेक्शन लड़ने हैं, तो इनको जितनी बार टेन्योर मिले ये रिफॉर्म्स लेके आएँ। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल रिफॉर्म्स लेके आएँ, फिर पुलिस रिफॉर्म्स, फिर एजुकेशन रिफॉर्म्स, फिर मेडिकल रिफॉर्म, जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट पिछले 76 सालों से नहीं कर सकी क्योंकि उन्हों का जो जहन होता है वो सिर्फ अगले इलेक्शन तक होता है। उन्होंने वोट लेने होते हैं, वो 3.5 4 साल के बाद वो इलेक्शन मोड में चले जाते हैं और पहले 3 साढ़े 3 साल वो थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी प्रायोरिटी सेट नहीं होती हैं। देखिए, अगर सिर्फ हम बिजली के हवाले से ही बात कर लें तो बिजली होने के बावजूद इस मुल्क में कहते हैं जी कैपेसिटी ज़्यादा है और हम कैपेसिटी भी पे कर रहे हैं, सर्कुलर डेट बढ़ रहा है। तो बात दरअसल ये है कि आपके पास अगर बिजली है तो आप उसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते। आप ट्रांसमिशन लाइंस ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं ताकि बिजली जो है वो हर बंदे तक पहुंच सके और उससे सस्ती भी हो। और सस्ती करने का जो 38,000 मेगावाट जो जिसके हम पैसे अदा कर रहे हैं, रियासत अदा कर रही है, लेकिन यूज़फुल गर्मियों में इस वक्त मौजूद वो 25-26 हज़ार मेगावाट 24-25 के करीब हमारा बाकी पीक है, इस्तेमाल ही नहीं हो रही, जिसके हम इस्तेमाल ही पैसे नहीं भी हो अदा रही। कर रही। तो उसको ये एक तरीक़ाकार ये है कि क्योंकि उसकी इसलिए नहीं इस्तेमाल हो रही, एक तो वो महंगी तरीके से बनाई जाती है फर्नेस ऑयल से और दूसरे तरीक़ों से, वो तो आपको एक गले में अटका हुआ है। मगर उसके बावजूद अब तरीक़ाकार ये है कि मॉडर्न दुनिया में सोलर सिस्टम आया, तो सोलर का एक मैंडेट सरकारी तौर पे होना चाहिए कि हर इमारत, हर बिल्डिंग के ऊपर खुद बंदा सोलर लगवाए और उसको गवर्नमेंट सॉफ्ट लोन दे ताकि स्कूल, कॉलेजेस, बिजनेसेस, दुकानें, घर, यानी कि हर जगह पे सोलर लगाओ और उसके ऊपर जो 70-30 मंथली जो कर बिल लें, जमा करवाते हैं लोग, आम बंदे, वो हुकूमत को जमा करवाते हैं। हुकूमत को जमा कराए और उसके बाद जो फिर जो बिजली बचती है ट्रांसमिशन लाइनों के बाद, तो वो फिर इंडस्ट्री को दी जाए जो कि थर्ड शिफ्ट रन करे। तो फिर वो एक आपका तरीका है कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ें। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए आपको उन मुल्कों की तरफ देखना होगा जो यूरोपियन और अमेरिकन नहीं है, उनमें आप करें। मगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ में आपका बहुत बड़ा स्कोप है क्योंकि आप उन्हीं को चीज़ें दे सकते हैं जो थोड़े से आपके बराबर के हों या फिर थोड़े से कम के हों, या फिर आपका मेयार बहुत ज़्यादा बड़ा हो कि आप यूरोपियन कंट्रीज़ को भी एक्सपोर्ट कर सकें। तो बजट में जो इन्होंने MNAs MPs को मुस्तस किए कितने पैसे दिए जाएं, ये इनका काम नहीं है, ये लोकल बॉडीज़ का काम है। अगर लोकल बॉडीज़ आती हैं तो वो नीचे काम करें, इनका काम सिर्फ, क्योंकि ये भी उसी तरह से पैसे
کسی اور اچھی مد میں لگائے جا سکتے ہیں. ابھی دیکھیں کئی لوگ علاج کے لیے باہر جاتے ہیں. ہمیں میڈیکل جو ٹورزم ہے وہ ہمارے ہاں ہونی چاہیے کہ لوگ ہمارے پاس وہ جو ڈاکٹرز ہمارے باہر گئے ہوئے ہیں وہ یہاں آ کے کام کریں اور یہاں آ کے علاج کریں کہ اس کا معیار اتنا زیادہ ہو. تعلیم کا معیار اب بہت ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اب وہ نہیں رہا کہ MBA کرا دو BA کرا دو ہے. تو اس طرح کی ایجوکیشن پاکستان میں لے کے آئیں, اسکل ڈیولپمنٹ ہو تاکہ ہم ہائیلی اسکلڈ لوگ باہر بھیج سکیں. اور پاپولیشن کی سب لوگ بات کرتے ہیں, پاپولیشن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ پھر آپ اپنے جیسے کوئی چیز پروڈکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو مین پاور بھی آپ ایکسپورٹ کریں, مگر ہائیلی ایجوکیٹڈ ہائیلی ٹیلنٹڈ آپ ایکسپورٹ کریں تاکہ آپ کی ریمیٹنس زیادہ سے زیادہ ہوں اور اس کے ساتھ جو بندے ادھر رہیں وہ ایٹ پار ہوں ان کے اچھا ساتھ. لشار صاحب, تاجر برادری جس میں تحفظات پائے جا رہے ہیں اس بجٹ کے بعد, اب تو نگران حکومت آ گئی, اب لوگوں کو اور بھی لگ رہا ہے کچھ نئی پالیسیز آ سکتی ہیں, نئی کوئی ٹیکٹیشن آ سکتی ہے. تو پہلے آپ سمجھتے ہیں اعتماد میں تھی تاجر برادری, اب نگران کے بعد پہلے اس PDM سے دیکھیں اعتماد میں تھی وہ چل رہی تھی؟ نہیں, اعتماد میں تو کبھی بھی نہیں دیا گیا. ہمیں ٹیکس کے ماہر بھی بیٹھے ہیں ادھر, تو پوچھا جاتا ہے مگر وہ بس پوچھنے کی حد تک ہوتا ہے. ہم اپنی سجیشنز دیتے ہیں, ہم بڑا تیاری کر کے دیتے ہیں, مگر پھر اسلام آباد کی میرے خیال میں اپنی ہی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ان کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں, انہوں نے اپنے دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں سے ہم ٹارگٹ پورا کریں. مگر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں جو بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جتنا مرضی آپ ٹیکس اکٹھا کر لیں اور جتنا مرضی آپ لون لے لیں, قوم ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ گروتھ نہیں کرتی, جب تک وہ ترقی نہیں کرے گی. آپ آج 9.4 ٹریلین کی بات کرتے ہیں, 12 اکٹھا کر لیں کیونکہ آپ نے اس کو اسی طرح ضائع کر دینا. جب تک آپ کی ترقی جو ایگریکلچر میں ہے, جو ایکسپورٹس میں ہے, جو انڈیجنس لوکل چیزیں بنانے میں ہے میڈ ان پاکستان, جب تک وہ نہیں آپ کرتے, میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ جتنا مرضی ٹیکس اکٹھا کر لیں اور جتنا مرضی لون لے لیں. وہ ٹیکس بھی اکٹھا کر لیں, اس میں 7,300 ارب روپے تو آپ کے سود میں چلے جاتے ہیں. 9,400 میں جو آپ نے اکٹھا کرنا ہے اس میں تو اتنے چلے گئے, دفاع بھی چلے گئے, پیچھے تو کچھ بھی نہیں بس بچتا. ایسا ہی شہر صاحب پھر وہ قوم کے ساتھ ترقی کرے گی. جو ریلیف ٹیکس کا اشرافیہ سے لے کے ٹیکس غریبوں پر لگانا, وہ تو ان پہ لگ ہی نہیں رہا, ان کو تو سہولیات مل ہی نہیں رہی, وہ فیسلٹیز ان کو تو مل ہی نہیں رہی. دیکھیے آپ کا خیال یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ پیسے کمانے سے آتی ہے. اکانومی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کی ہیومن ریسورسز, بات انسان کے منبع سے شروع ہوتی ہے. اور اگر پروگرس اور کامیابی آپ نے حاصل کرنی ہے تو لیڈرشپ کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ خود غرضی نہیں ہے. آپ ایک 10 روپے کے لیے قوم کے 10 کروڑ ضائع کر دیتے ہیں صحیح بات. اپنے 10 روپے بچانے کے لیے. ہاں البتہ یہ ہو کہ میرا 10 کروڑ ضائع ہو جائے, قوم کے 10 روپے بھی نہ ضائع ہوں, تو پھر قومیں ترقی کرتی ہیں. جو یہ ہماری خود غرضی ہے, ہم اس سے نکلیں. میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں, ایمانداری سے کام کریں, ڈیووشن کے ساتھ کام کریں, سنسیرٹی کے ساتھ کام کریں, اعتبار کے ساتھ کام کریں, مگر جب تک آپ ان ہیومن ویلیوز کو, رسپانسبلٹی ہے, گریس ہے, یعنی گریجیٹیوڈ ہے, شکر کریں, کسی سے کائنڈنس سے بات کریں, جب تک یہ 4 6 10 باتیں آپ میں آتی نہیں ہیں نا, آپ جتنا مرضی کما لیں آپ ضائع کرتے ہیں. شہر صاحب یہی ہوتا ہے ترقی یافتہ ممالک جن کے مسالے دیتے ہیں ہم پالیسیز, کیونکہ پالیسیز میں تسلسل ہے. پالیسیز ہے کیا اصل میں؟ پالیسیز تو یہ ہے نا, اگر مہنگائی 10% بڑھ رہی ہے تو انکم بھی 10% میں اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اگر 20% بڑھ رہی ہے تو انکم میں بھی اتنا اضافہ ہو رہا ہے. وہ پالیسیز ان کو ہم کہتے ہیں وہ بہترین پالیسیز ہیں. جب ہمارے مہنگائی زیادہ بڑھتی ہے, انکم میں اضافہ نہیں ہوتا. سب سے زیادہ مسئلہ ترقی پذیر ممالک کا یہی ہے. دیکھیں بات بھی وہی جو آپ نے کہہ رہے ہیں نا, اسی طرح ہی ہے کہ جب تک آپ کے ہاں سرپلس نہیں ہوگی کوئی چیز, صحیح بیٹھے ہیں تھیوری یہی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی, تو ڈیمانڈ تو کم انسان بڑی مشکل سے کرتا ہے, سپلائی بڑھانے کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے. وہ ڈیمانڈ بھی کم کرنے کی طرف توجہ رہنی چاہیے, مگر وہ ہوتا نہیں ہے ہم سے. تو جب تک آپ گڈ گورننس کے ساتھ اور ورک ایتھکس کے ساتھ کام, یقین کریں پاکستان میں اور کچھ بھی نہیں, ہم اپنے کام کے ساتھ یقیناً سنسیئر نہیں ہیں. ہر کی کوشش ہوتی ہے کہ ایون مزدور کی کوشش ہوتی ہے پروٹوکول کہ والا میں سسٹم, افسر شاہی والا مطلب سسٹم, جاگیردارانہ سسٹم, میں یہ لیڈرشپ وڈیرانہ سسٹم, یہ ہمیں لے کے بیٹھ گئے ہیں. میں بڑے وڈیرے کی بات نہیں کرتا ہوں, میں لیبر کی بات کرتا ہوں. یہ جو عام بندہ
काम कर रहा है, प्लम्बर है, वो भी आपकी टूटी ख़राब करके चला जाएगा, ठीक नहीं करेगा। इज़ नॉट सिंसियर विद हिज वर्क। जिस दिन हमारा पाकिस्तानी आम बंदे की बात करो, तरक्की आम बंदे से होती है, लीडरशिप तो नहीं होती। तो जब तक वो आम बंदा अपने काम के साथ 100% ऑनेस्ट नहीं है, सिंसियर नहीं है, पूरा काम सही नहीं करता, उस वक्त सबका कोशिश होती है मैं टाल जाऊँ, हमें कल आके कर दें हमें, ठीक है। तो इसलिए हमारी कौम उस तरीके से तरक्की नहीं कर रही कि अच्छा फ्रूट दिखा के नीचे से दूसरा 2 नंबर डाल देना। ये लीडर तो नहीं कहता ना ऐसा करो, तो लीडर को छोड़े आप। बेईमानी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा अशरफ कमर साहब, बजट के बाद जो अब आप समझते हैं जिसमें कानून में तब्दीलियाँ की गई हैं, पहले 9200 अरब का जो टारगेट था 9415 अरब का कर दिया, 215 अरब के नए टैक्सेस लगा दिए, और उससे भी ज़्यादा ये हुआ एग्जाम्पशन ख़त्म कर दी। चलो अच्छा, एग्जाम्पशन ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन सेक्टर को चलाने के लिए क्या मौजूदा जो हमारा ये बजट है सिस्टम को चला सकता है, या आप समझते हैं ये प्लानिंग फिर दोबारा जैसे रिटर्न जा रही हैं, रिटर्न का दौर है, तो रद्द-बदल होने वाली है? भी साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो मौजूदा इन्होंने ये जो चेंजेस किए हैं, जो रेट्स बढ़ाए हैं, आप सिंपली एक सेक्टर को ले लें। पंजाब गवर्नमेंट, ये जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है, जो प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ है, सिर्फ आप इसको एक चीज़ को फोकस कर लें। जब से उसके रेट इंक्रीज़ हुए हैं, आप किसी भी प्रॉपर्टी डीलर से, किसी भी प्रॉपर्टी टाइकून से ये पूछ के देख लें या कि भाई वो नहीं उसकी सेल परचेज की पोजीशन क्या है, जी जी, कितनी रजिस्ट्रियां हो रही हैं, उसका जो रेवेन्यू अगर उसको लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो वो 50% से भी नीचे आ गया। 236 सी लेके बैठ गया, 236 सी लेके बैठ गया, 236 के लेके बैठ गया। तो लोगों ने तो सारा अपनी इन्वेस्टमेंट दाएं बाएं से, सेविंग सेंटरों से पैसे निकाल के, बैंकों से पैसे निकाल के, अपनी फैक्ट्रियों को बंद करके, हर चीज़ का उन्होंने जो जितनी इन्वेस्टमेंट थी वो सभी उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी लैंड में, और लैंड में, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग में। सबसे ज़्यादा डेड मनी तो थी इस प्रॉपर्टी सेक्टर में, प्रॉपर्टी सेक्टर में थी, लेकिन जो रिटर्न इसमें आ रहा था वो बिजनेसमैन को नहीं मिल रहा था। आप देखें, एक आप इंडस्ट्री लगा लें, 50 महकमे आपके पीछे होंगे, उनको आपने डील करना, उनके साथ चलना, अगर नहीं चलेंगे तो वो आपका हशर करके रख देंगे, आप काम ही नहीं कर पाएंगे। और इंडस्ट्री का चलना इसलिए भी मुश्किल है कि दुनिया में महंगी तरीन बिजली, जी जी, यानी ये एक एग्जांपल है ये कि इतनी महंगी, अगर वो आप इंडिया से कंपेयर करें तो वो 2.34 मैन्युफैक्चरर के लिए बड़ा मुश्किल, मैन्युफैक्चरर के लिए ये पॉसिबल नहीं है, मुश्किल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसमें तो बड़ा ही एक स्पेशल इंसेंटिव देना पड़ेगा, जैसे एप्टमा का वो था, हमारा एक चल रहा था कि उसमें सर आप भी तो इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हैं, एप्टमा ने जितने फ़ायदे लिए हैं, जितने उनको रिलीफ दिया गया, उससे एक्सपोर्ट तो हमारी तारीख तो ये बताती है वो बड़ी तो नहीं है। नहीं सर, उसमें देखें ये जो लास्ट नहीं सर, ये देखें ये जो 1.5 साल का जो टर्न्योर था, इसमें आप देखें कि वो पावर लूम में जो प्रोडक्शन दिया करती थी उनको तोड़ के लोगों ने स्क्रैप में बेच दिए। आगे क्या होने वाला है, लेकिन ब्रेक से बाद। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन। जी अशरफ साहब, आने वाला वक्त है उसमें क्या आप देखें? आने वाला वक्त जो है वो इससे भी बुरा है, इसलिए कि जो केयर टेकर सेटअप है वो अगर IMF की जो टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता तो ये जो उन्होंने एक वो 3 टर्म्स में पैसे देने हैं वो पैसे नहीं आएंगे। अगर पैसे नहीं आएंगे तो मुल्क जो है वो, आप समझ लें कि अगर आपके पास इस वक्त 6 अरब डॉलर अगर आपके ख़जाने में पड़ा भी हुआ है तो वो 6 अरब डॉलर क्या करेगा? उसमें भी वो सारा लोन का लोन है, आपका तो एक पैसा भी बीच में नहीं है। तो जब आपके पास कोई मनी नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो दुनिया को आप दिखा सकें को उसके कोई कि जी ये हमारा एक इंसेंटिव है, इसको हम करेंगे, तो ये जो पोर्ट्स वगैरह हैं या एयरपोर्ट्स हैं या ये रोड्स हैं या बिल्डिंग है, IMF से मुआहदा भी नहीं कर सकता। सर उसने क्या करना है, वो मुआहदा तो हो चुका है।
وہ تو دیکھیں انہوں نے پیسے جو ہے وہ IMF نے آپ کو ایسے ہی نہیں دینے، انہوں نے پہلی ایک جو دے دی ہے، تو اس کے اوپر وہ جو خوشیاں منا رہے ہیں یہ اشرافیہ، یہ جو ہماری گورنمنٹ تھی یہ خوشیاں منا رہی تھی کہ دیکھیں جی ہمیں لون مل گیا ہے۔ او خدا کے بندو، لون ملا ہے تو لون کو یوٹیلائز کہاں کیا ہے؟ وہ سارے اپنے جو MNA MPs ہیں وہ سارا ان میں بانٹ دیا، اور جو غریب بندہ ہے وہ تو مہنگائی کی چکی میں پس کے رہ گیا ہے۔ اب بتائیں کہ جو بندہ ایک بلب اور ایک پنکھا اپنے گھر میں چلائے گا جو کہ نیسیسٹی ہے، یہ کوئی لگزوریس لائف اس کو تو کہہ ہی نہیں سکتے، لگزوریس کی تو یہ ڈیفینیشن میں بھی نہیں آتا۔ اگر اس کا بل 6 سے 8 ہزار آتا ہے تو اور اس کی جو انکم ہے وہ ہے اس کی 25,000 روپیہ، تو باقی آپ دیکھیں کہ وہ باقی اپنا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کیسے میٹ ود کرے گا۔ اس کا بجٹ بنا کے دیکھیں، کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ یہ ہم غریب آدمی کا اگر میں اس کو بناتے ہیں، بجٹ بناتے ہیں، تو وہ اپنے جو ڈیلی کا جو اس کا ایکسپینڈیچر ہے وہ کیسے میٹ ود کرے گا؟ نیسیسٹیز تو اشرف صاحب، ایک پرسیپشن ہمارے عوام میں یہ بھی ہے نا، ہم تو ٹیکس دیتے ہی ہیں، ہمیں کیا ہے، ٹیکس تو دینا بڑے بندوں نے، کمانے والوں نے، لیکن اصل میں ٹیکس تو اینڈ کنزیومر سے وصول کیا جاتا ہے۔ نہیں سر، یہ جو ٹیکس کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ مطلب اب میں یورپ میں لاسٹ ایئر میں گیا ہوں تو وہاں کا بھی کو ٹیکس کلچر میں نے دیکھا ہے۔ وہاں پر ایک یعنی جرمنی جہاں فرینکفرٹ ہے اس کے ساتھ ایک مین سٹی ہے، وہاں پر یہ جو ہمارا ایک بڑی مشہور وہ ویکسین تھی، وائفر نہیں تھی، بہت ایک مشہور جرمنی کی ایک ویکسین تھی جو ساری جگہ پہ لگائی جاتی تھی، تو وہ وہاں پر مینوفیکچر ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے جب یہ کرونا آیا تو وہ جو مین سٹی ہے وہ انڈر ڈیٹ تھا، وہ اپنے ایکسپینڈیچر کو میٹ ود کرنے کے لیے لون لے کے اور اس کو چلاتا تھا۔ جیسے ہی کرونا آیا وہ اس نے جو تھی فائزر مجھے نام یاد آ گیا جی، فائزر نے دن رات کام شروع کیا، اس نے اتنا ٹیکس دیا کہ اس اپنا میونسپل کمیٹی تھی اس کا سارا ڈیٹ جو ہے وہ پے آف ہو گیا، اور وہ اس وقت جرمنی کی خوشحال ترین کمیونٹی ہے، اور صرف اس وجہ سے کہ ایک ادارہ فائزر کی پروڈکشن نے ان کو جتنا اس کے اوپر ٹیکسیشن ہوئی، وہ ٹیکسیشن کا جو پورشن ان کا بنتا تھا وہ ان کو ملا، اور انہوں نے اس کو سارا پے آف کر دیا۔ اب دیکھیں نا، لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے؟ یہ دیکھو اس کے اصل چیز جو ہے جس کے اوپر غور کرنے کی بات ہے کہ لوگ ٹیکس کیوں نہیں دیتے اور کیوں دینا پسند نہیں کرتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، کسی کے پاس کوئی ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے، کسی کو کوئی ایسا انسیڈنٹ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا جو ڈے ٹو ڈے جو اس کے ایکسپینڈیچر ہے اس کو میٹ ود نہیں کر سکتا، تو گورنمنٹ اس کی کیا ہیلپ کرتی ہے؟ کوئی نہیں، اور خاص طور پر ٹیکس پیئر کی نہیں، کسی کی بھی نہیں۔ یہ دیکھیں یہ صرف کسی کا ٹیکس کاروبار لیا جل جاتا، جاتا اللہ ہے۔ نہ کرے کوئی ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں جن میں آگ جل کے خاکستر ہو گئے کاروبار، لیکن اس کو کوئی ہیلپ نہیں کیا گیا حکومت کی طرف سے، تو حالانکہ وہ پراپر ٹیکس دینے والا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ خوشی سے ٹیکس نہیں دیتے۔ اب اگر 236 کے یا 236 کا کوئی ٹیکس دے رہا ہے تو وہ اس کی مجبوری ہے کہ وہ نہیں دے گا، اس کی رجسٹری نہیں ہوگی تو اس کا آگے کا کام نہیں چلے گا۔ اچھا قمر صاحب، اب اس کے بعد جس طرح قانون آتے جا رہے ہیں، اب ٹیکس نیٹ سے باہر رہ کے بندہ بچ سکتا ہے؟ سر، اس میں انہوں نے صرف ایک جو ایجنڈا ہے اس کو فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو پراپرٹی والے ہیں ہم نے ان کو اس نیٹ میں لے کے آنا ہے، ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، ان کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے، اور یہ بات ہے بھی ٹھیک ہے کہ ان کو آنا بھی چاہیے۔ وہ تو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہے بندے، لیکن جن کے اوپر کی کمائی ہے، جو اپنے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، چھوٹے موٹے جو کاروبار چلتے ہیں، نہیں، اس میں بھی سر یہ سارے نہیں ہیں جی، سارے نہیں ہیں۔ اب وہ جو مجبوری کے تحت اب وہ ہر بندہ جو ہے وہ خود بخود ٹیکس پیئر بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ویسے سب سے زیادہ کم کتنے کا آمدن والا ٹیکس نیٹ میں آتا ہے؟ 6 لاکھ والا، 6 لاکھ والا، 6 لاکھ تک ایگزمپشن ہے۔ جن کے 6 کروڑ کے گھر ہیں انہوں نے تو کبھی ریٹرن جمع نہیں کرائی۔ نہیں، آپ دیکھیں نا 7E کا جو کانسیپٹ اس وقت انٹروڈیوس ہوا ہے، تو اس کے پیچھے جو لاجک ہے وہ یہی ہے کہ ان لوگوں سے ٹیکس لیا جائے۔ اگر وہ 6 کروڑ کے گھر میں رہتا ہے تو FDR ریٹ کے اوپر ہم نے اس کو ورک آؤٹ کرنا ہے کہ اس کی کاسٹ آف لینڈ کتنی بنتی ہے اور اس کے اوپر کاسٹ آف کنسٹرکشن کتنی ہے۔ اب اگر محکمے کے پاس کوئی ایسا میکنزم نکل آیا یا اس نے کو کر لیا
جس سے یہ ڈٹرمن ہو سکے کہ نہیں یہ اس کی انڈر اسٹیٹڈ ہے، تو وہ ٹیکس جو ہے وہ آپ کے پاس خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ میں I&I میں جاتا رہا ہوں، میرے دوست ہیں وہاں جی جی لگے ہوئے تھے، میں جانتا ہوں وہ بڑے بڑے گھروں کو صرف پکڑتے تھے، بڑے بڑے گھر والوں کو، جی جی لیکن ایکشن مجھے پتا وہ ریٹائر ہو گئے، ایک بندے پہ بھی ایکشن نہیں ہو سکا۔ اگر ان کو نہیں پکڑ سکے تو یہ کس طرح پکڑے جا سکتے ہیں؟ سر یہ دیکھیں نا، یہ اس طرح یہ وہ جو ہے نا وہ چونکہ انڈیویجول کیپیسٹی میں اپنی جو فورس استعمال کرتے تھے، تو وہ انہوں نے اگر شو کاز نوٹسز دینے ہیں اور باقی چیزیں جو ہیں وہ سامنے چیزیں ہائی لائٹ کرنی ہیں، وہ جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ اس طرح کا لٹیگیشن میں چلا جاتا ہے۔ وہ فورتھ ود آپ کو پیسے نہیں آتے اس سے، وہ جیسے ہی آپ ٹیکس کرتے ہیں تو پہلے ہی آپ کے کمشنر اپیل کے پاس لوگ چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہمارا ATIR کا ہو گیا، پھر ہم ہائی کورٹ میں ریفرنس ہو گیا، سو آن کے یہ معاملہ یہ چلتا رہتا ہے۔ ایڈوکیٹ بھی ہیں، دوسرے بھی کرتے ہیں، لیکن ایک جو زیادہ لوگ قانون سے نہیں ڈرتے، FBI کے افسران سے ڈرتے ہیں، یہ کیوں؟ یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے نا کہ اس کو پتہ ہے کہ میں یہ چیزیں مینیج کر لوں گا۔ اگر اس کو یہ پتہ چل جائے اس کو کہ میں یہ چیزیں مینیج نہیں کر پاتا اور یہ جو اس نے مجھے نوٹس دیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی چونچرا نہیں کرے گا۔ میں 30 جون کو جو آخری دنوں میں، عید کے دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں نوٹس آرڈر کیے گئے ہیں، ایک ایک افسر نے ایک ایک رات میں ہزاروں نوٹس کی آرڈر کیے۔ اگر وہ 100-200 آرڈر وہ کر دیتا ہے تو اب وہ ہوتا یہ ہے کہ 100-200 نہیں، ہزاروں کے حساب سے سر، ایک ایک افسر نے۔ نہیں اتنے ہوتے نہیں ہیں جو وہ دیکھیں نا، سارا یہ کمپیوٹرائز سسٹم ہے، یہ کوئی مینولی تو ہے نہیں کہ یہ بعد میں وہ اگر وہ اس کی سلیکشن کر کے اس کو رکھ بھی لیتا ہے بعد میں اس کو کرتا ہے، اور ڈیٹ وہی اس کی 30 جون کی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ جو آرڈر ہوتے ہیں، ان آرڈروں کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کا جو نان سپیکنگ آرڈر ہوتے ہیں یہ سارے یہ میرٹ پہ نہیں ہوتے۔ جو اس بجٹ کے بعد لیٹیگیشن آپ سمجھتے ہیں وہ بڑھے گی کم ہوگی؟ سر بڑھے گی لیٹیگیشن تو بڑے، دیکھیں یہ نان سپیکنگ آرڈر جب بھی آپ پاس کریں گے، وہ اگر یہاں سے کمشنر اپیل اس کو محکمے کو فیور کرتا ہے یا انکم ٹیکس اپیلٹ ٹرائبونل کرتا ہے، تو جب وہ ہائی کورٹ میں جائے گا ریفرنس کرے گا تو وہ تو نہیں معافی دیں گے، وہ تو اسی وقت اس کو جس اڑا طرح کے رکھیں قانون گے۔ بنتے جا رہے ہیں، آپ نے سنی ہے بات بھی، اب جو کاروباری حضرات ہیں، کاروبار کرنے والے ہیں، آپ کو قانون کی گرفت سے تو وہ نہیں بچ سکتے، گرفت میں کسی نہ کسی وقت آئیں گے، لیکن وہ جو ہے آلریڈی وہ بھی خوفزدہ، وہ بھی نیل کی ریٹرن جمع کرواتے ہیں، وہ بھی ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کوئی یہ ہمارے اعتماد کا فقدان ہے، یا حکومت میں اعتماد نہیں ہے ٹیکس پیئر کو، یا ہمارے قانون اتنے سخت ہیں جس کی وجہ سے ہم رشوت دینا قبول کرتے ہیں، ٹیکس دینا پسند نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے جی، انکم ٹیکس کے گشوارے تو بہت چھوٹی سی بات ہے جس کے بار بار ہم کہتے ہیں جی ٹیکس نیٹ، کسٹم پہ تو امپورٹ پہ ہی ہے سر، وہی نا، تو امپورٹ بھی ہے، ایکسپورٹ پہ بھی آپ کسی نہ کسی چکر میں پیسے، اصل بات اب ایک تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے جی، کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، چلے 80-85%۔ اب صاحب نے کہا ہے، میرے بھائی یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کیونکہ از مور ریلیٹڈ ٹو ٹیکسیشن ایشوز، تو اس کا مطلب ہے کہ ٹیکس دیا جا رہا ہے۔ اب آ گئی بات دوسرے ٹیکسیشن کی، بات یہ جس نے انہوں نے کہا کہ نان اسپیکنگ ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں، کسی بندے نے اگر 1 کروڑ ٹیکس دینا نا تو اس کو نوٹس آتا ہے 6 کروڑ، جی جی، ٹھیک ہے، پھر منڈی بھگت ہوتی ہے، پھر وہ 6 کروڑ بھی نہیں دیتا، وہ 50 لاکھ میں چھوٹ جاتا ہے، کچھ ان کو دیجیے کچھ آپ رکھے۔ یہ جو آپ نے ٹرسٹ کی بات کی ہے تو میں نے پہلے بھی بات کی ہے جی وہ ٹرسٹ لیول اس وقت بہت ہی لو، ٹیکس لینے والوں کا بھی اور ٹیکس دینے والوں کا بھی۔ اور اصل میں بات یہی ہے کہ جو ٹیکس کا پرپز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک پہ اسپینڈ ہوگا ان آل فارمز، چاہے وہ سڑک بنانی ہو، چاہے وہ ڈیم بنانے ہوں، چاہے وہ پبلک سروس، لوکل باڈیز کو جس طرح کہ عوام کا نمائندہ عوام کے ذریعے عوام پہ اسپینڈ کرے، یعنی کہ ہیلتھ ایشوز پہ اسپینڈ کرے، ایجوکیشن پہ اسپینڈ کرے، وہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے اب یورپ میں جو سسٹم ہے ہیلتھ انشورنس کا کہ بھئی آپ، اور ادھر بھی تھوڑے سے ایشوز ہیں کہ اگر آپ ہیلتھ انشورنس کے تھرو جا رہے ہیں تو مہینہ مہینہ ڈیٹ نہیں ملتی ہے، اگر آپ پرائیویٹ اسپتال چلے جائیں گے تو جلدی ڈیٹ مل جائے گی۔ اگر ہمیں بھی وہ سسٹم یہاں پہ لانے پڑیں گے کہ پبلک کو نظر آئے۔ ایک مصیبت تو یہ ہے نا کہ پبلک جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ پبلک کی چیز کو اپنا سمجھتا ہی نہیں۔ میرے ایک ساتھ تھوڑا سا کسی سے تکرار ہو گیا تو گاڑی لگ گئی، تو میں نے کہا یار تم نے غلط جگہ پہ پارک کی ہوئی تھی گاڑی، تو کہنا تیرے پیو کی سڑک ہے، تو میں نے اسے کہا کہ ہاں یہ میرے باپ کی سڑک اور تیرے باپ کی بھی سڑک ہے،
یہ ہمارے پیسے سے بنی ہوئی صحیح ہے, بات. یہ ہمارے دونوں کی باپ کی سڑک ہے, ہم اس کو اپنی سڑک ہی نہیں سمجھتے. اچھا جی لشیر صاحب. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جب تک پبلک پراپرٹی کو اپنی نہیں سمجھیں گے اور اس کے ساتھ وہی محبت نہیں کریں گے کہ جو میرے اپنے گھر کے ساتھ ہے, تو اس وقت تک ہم اس کو ڈسٹروائے کرتے رہیں گے. اور اسی طرح ٹیکسیشن کو جب ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ میری ذمہ داری ہے, یہ قومی فریضہ ہے, قومی فریضہ میرا میں نے اس میں جی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, ٹھیک جی ہے جی, اور میں نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اور زبردستی تنخواہوں پہ لے لیں, ود ہولڈنگ ٹیکس لے لیں, یا میں نے کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے تو کسٹم ڈیوٹی لے لیں, یا مجبوری جو ہمارا یہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہے ہر چیز پہ ہے. ادروائز ہم جو 2-3 سیکٹر کی ابھی آپ نے بات کی لینڈ کی, اب ہر بندہ لینڈ میں انویسٹ کر رہا ہے, تو اس لیے اس پہ فوکس ہے. جس کو ذرا سی زمین اویلیبل ہے نا جی, وہ ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہتا ہے, حتیٰ کہ اس وقت ہاؤسنگ سوسائٹی زیادہ ہیں اور خریدنے والے کم ہو گئے ہیں. اور اسی طرح ہم لینڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں. ایگریکلچر کو تھوڑا تھوڑا کر کے, میرا یہ ویو ہے کہ جہاں پہلے سے ٹیکس نہیں لے رہے وہاں تھوڑا ٹیکس لیں, ان کو عادت ڈالیں, وہ اس نیٹ میں آئیں اور پھر آہستہ آہستہ ٹیکس بڑھائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دم سے آپ تھوڑا ماریں, وہ اتنی دیر سے عرصے سے وہ آپ کو ٹیکس دے نہیں رہے, ان کو ٹیکس دینے کی عادت نہیں ہے. ویسے دیکھا جائے تو لشاری صاحب, کیونکہ آپ کا تجربہ زیادہ ہے, انڈسٹری کا ہم نے نعرہ لگایا, اس میں تو ہم کامیاب نہیں ہو سکے آج تک, مینوفیکچرر ہم نہیں بن سکے, اس کا مطلب ہماری ناکامی ہے. یہ زراعت کو فوکس کر دیا جائے تو آج تک ہم زرعی ملک تھا, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی. مجھے وہ بھی بڑوں کی میں باتیں سنتا ہوں, تو ایوب صاحب جب صدر تھے, جنرل ایوب, وہ کہتے تھے یار ہمارے تو آلو بہت پیدا ہوتے ہیں, ہم تو بھوکے نہیں مر سکتے. تو وہ جب کی بات ہے, تو اب بھی زرعی ملک زرعی ملک ہے. ابھی آپ کے پاس بہت سا علاقہ ہے جو زیر کاشت نہیں ہے, بہت سا علاقہ ایسے ہے 2 گنا زیادہ زمین پڑی ہوئی خالی جو استعمال میں نہیں ہے. اس کے بعد جو آپ کر رہے ہیں اس کی ییلڈ آپ کی آدھے سے کم ہے دنیا سے, ٹھیک ہے جی. تو آپ کے پاس اور ہم, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارا جو کلچر ہے پری پاکستان بھی وہ سارا ایگریکلچر تھا, اور یہ پنجاب کا حصہ تو پورا فوڈ باسکٹ تھا فار دی انٹائر انڈیا. تو ہمیں شروع سے ہی ایگریکلچر کی طرف دھیان دینا, انڈسٹری تو ہمارا فورٹے ہی نہیں تھا, ہمارا کوئی ایسا اس میں, مگر چلیے اس کو بھی کرنا چاہیے. دنیا بہت بدل گئی ہے, کمپیوٹر آ گیا, ورک فرام ہوم آ گیا, ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کام کر سکتے ہیں, وہ بھی کریں. مگر وہ پنجابی کا محاورہ ہے نا, جتنے دانے دانے کمبلے بھی سیانے. آشا کے لیے رانا صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. رانا صاحب آپ بہت لیٹ ہو گئے, ہمارا پروگرام اینڈنگ پہ تھا, لیکن بریک جانے سے پہلے آپ کی طرف ایک سوال چھوڑ رہا ہوں. موجودہ بجٹ کو اور اکنامکس پالیسیز کو آپ سمجھتے ہیں یہ نگران حکومت چلا پائے گی اور بہتر طریقے سے چلا پائے گی, یا مزید کوئی بمب گرنے والے ہیں؟ لیکن بریک سے بعد چھوٹا سا کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی اشرف علی رانا صاحب. جی ایوبی صاحب, آپ نے دیکھا ہے کہ جو موجودہ بجٹ بنا ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم جو بجٹ بنایا ابھی تک اس کا ہدف اچیو جو 7,150 روپے ہم نے کھٹے کیے, 7,400. ہاں جی, اب 2,000 کا اضافی بجٹ کا بوجھ عوام میں ڈالا گیا ہے. جب پہلے ہمارا ڈیفیسٹ رہا ہے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کریں گے, جیسے آپ کا سوال ہے, یہ بجٹ اچیو کر سکتے ہیں؟ یہ تو سمپل سی بات ہے, ہم اچیو نہیں کر سکتے. اور رہی بات اوپر سے نگران سیٹ اچیو بھی ہوتا ہے کوئی بزنس ایکٹیویٹی ہو نا, یا پھر امپورٹ اتنی, جیسے پہلے $80 بلین پہ امپورٹ چلی گئی تھی, تو وہ بجٹ پورے ہو رہے. تو جب نگران سیٹ اپ ہوتا ہے, آپ نے پہلے بھی ہسٹری دیکھی ہے پولیٹکس میں, کہ نگران سیٹ اپ میں اس کا پرپز ہوتا ہے صاف اینڈ شفاف الیکشن کروانا. یہ ریکوری میئر کرنا, ریکوری کو کلیکشن کرنا, ٹارگیٹ اچیو کرنا, یا IMF کے ساتھ مذاکرات کرنا, کوئی معاملات کرنا, کسی پروگرام میں جانا, یہ موجودہ حکومت جو الیکٹ ہو کر آتی ہے اس کا کام ہوتا ہے. نگران سیٹ اپ میں اتنا بڑا ٹارگیٹ, اتنے بڑی چیزیں اچیو نہیں کر سکتا. ہم توقع یہ کرتے ہیں, جیسے کہ نام نگران سیٹ اپ میں جو وزیر اعظم کا نام سننے میں حفیظ شیخ صاحب ہیں, تجربہ کار, وہ ایک جلیل صاحب کا نام, لیکن یہ جو بھی آتا ہے, اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے, لیکن اگر یہ 2 سال چل جاتا ہے نگران سیٹ اپ, جی جی, پھر آپ کی معاشی پالیسی آپ سمجھتے ہیں دیکھیں جی, جو آئین یہی کہتا ہے, بینگ اسٹوڈنٹ آف لا, میں سمجھتا ہوں 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرانا نگران سیٹ اپ کی ڈیوٹی ہے, اس پہ شامل ہے. عدالت کے 2 آرڈر آ چکے تھے, الیکشن تو نہیں ہوا. اب بھی جو لوگوں کی نوید ہے نا, شنوید ہے, کہا جا رہا ہے 2 سال تک یہ الیکشن نہیں ہوں گے.
میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ جو ہمارا بجٹ ہے یہ پھر یہ معاشی پالیسیز ہے، سروائیول ہے؟ نہیں سر، سروائیول اس لیے نہیں ہے کہ جب ملک کے اندر ایسی انسرٹنٹی پیدا ہو جائے جو اس میں غیر آئینی کام شروع ہونے لگ جائیں، تو اس میں سمجھتا ہوں ہمارے جو فوراً جو ہمارے ایگریمنٹس ہیں، ٹریٹیز ہیں، اس میں پھر رکاوٹیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طرح انویسٹر جو ہے اس کے اندر ایک جو ہے فیئر پیدا ہو جاتا ہے کہ جس ملک کے اندر اپنی آئین کو عمل درآمد نہیں کرا سکتے اور اپنے کہے ہوئے جیسے قانون یہ کہتا ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن ہوگا، تو ہر حکومتیں جو انٹرنیشنل جو آپ کے معاہدے ہوتے ہیں اس پہ توقع کرتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ اپنا ووٹ ڈالے اور اپنے جو سلیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو حکومت دے۔ تو جب جمہوریت بحال ہوگی، وہاں پہ آئین کی سپرمیسی ہوگی، پارلیمنٹ کی سپرمیسی ہوگی، تو پھر ہی یہ جو ہے ریونیو میئر بھی اسی سے بلونگ کرتے ہیں۔ صحیح۔ جس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، قانون کو اس طرح روندا جائے گا، تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ کوئی نہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے ملک کے اندر، نہ اس کی کریڈیبلٹی جو ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی بڑا سا لون ری پے کرنا ہے، ہمارے بڑے معاہدے ہیں جو موجودہ گورنمنٹ نے، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے ہیں، جو 9th ریویو ہے اس کے اندر بڑی چیزیں ہیں جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر اگر ہم اپنی چیزوں کو اچیو نہیں کریں گے، اپنے ٹارگیٹس کو، اپنے جو ہمارے وہاں پہ ہم نے جو لون کو ری پے کرنا ہے اس کو نہیں کرتے، تو پھر ہماری کریڈیبلٹی وہ خراب ہو جائے گی ملک کے اندر۔ تو جو ہمارا موجودہ نگران سیٹ اپ ہوگا، ہم اس سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بحال کرے، اور ایسی پولیٹیکل ٹیکنوکریٹ، وکٹمائزیشن ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، اور ایسی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنے ان سیٹ اپ کے اندر جو ملک کے بہتری کے لیے کام کرے، اور ہماری جو چیزیں ہماری آؤٹ سورس ہو رہی، دیکھیں نا ہمارے ملک کو کل کی خبر تھی یو اے کی کہ پاکستان کی جو پورٹس ہیں وہ فور سیل ہیں، اور اس پہ قطر اور یو اے جو ہے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس کو خرید رہا ہے، جیسے ہمارا انہوں نے لیز کر دیا ہے نا جی انہوں نے، اسلام آباد ایئرپورٹ ہے۔ تو اس طرح ہماری ملک کی جب ہماری تنصیبات سیل ہو رہی ہیں، ہمارا ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر سولڈ آؤٹ ہے، ہمارا جو آگے ریلوے ہے، پی آئی اے ہماری گراؤنڈ ہو گئی ہے، تو جب ہماری اس طرح کی جو معاملات ہوں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹس ہیں ہمارے ملک کے اندر آئیں گی۔ تو ان حالات کے اندر ہمیں، جب ہماری اکانومی جو ہے آلریڈی جو ہے وینٹیلیٹر میں ہے، اس وقت ملک کو اس چیز کی امید ہے کہ ایسا ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ آئے ملک کے اندر، چاہے وہ نگران سیٹ اپ 3 ماہ کے لیے ہو، لیکن اس میں ہمارا ملک مزید نیچے نہ جائے، اس کے لیے ہمیں جو امید کی ایک کرن ہے وہ ہماری روشن ہے۔ 15 ماہ کی 16 ماہ کی حکومت گئی ہے پی ڈی ایم، اس میں تو 15-16 جماعتیں، 13 جماعتیں چلو لگا لیں، کم سے کم وہ تو تجربے کار تھی نا، 15 ماہ میں معاشی پالیسی کو درست کر سکے، امید کی کوئی کرن نظر آئی، لیکن وہ ذرا مبادلہ تو کر کے گئے وہ پورا۔ جی، اس میں یہ ہے کہ انہوں نے آخری جو 2-3 ماہ کے اندر جو ایک آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کیا، پھر چائنا نے ہمیں ان کے جو وائس پرنسپل، جو وائس وزیر اعظم تھے، پرائم منسٹر ادھر آئے، انہوں نے آ کے ادھر ہمیں کوئی انویسٹمنٹ کے لیے ساتھ دیا، پھر اسی طرح اور جو قطر نے ہمارا ساتھ دیا، سعودی عرب نے ساتھ دیا، یہ وہ کنٹریز ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں جو ہر وقت مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیتے رہے ہیں، تو ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو بلیک لسٹ خدا ناستہ ہوئے جا رہے تھے، ہم نے ان کو ہمیں وہ اس گرے لسٹ سے نکالا ہے، ہمیں اس ہوپ دکھا دی ہے کہ ڈیفالٹ سے ہم بچ گئے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم کو یہ کریڈٹ تو جاتا ہے کہ جو ہم ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھے اس چیز سے ہم بچ گئے ہیں، ہم ایک نئی سمت پہ جانا چاہ رہے ہیں۔ ابھی بھی ہم جس رسک میں ہیں، ابھی بھی ہمیں ان لوگوں کی ٹیم چاہیے، معاشی جو تجربہ کار ٹیم چاہیے، تاکہ ملک کے اندر انویسٹمنٹس ہوں، ہمارا جو بجٹ کا ٹارگٹ ہے، ٹیکس ریونیو ٹارگٹ ہے، وہ اچیو ہو جائے۔ اب ریٹرنوں کے دن ہیں، کیا صورتحال ہے تاجر برادری کی جو گوشوارہ جمع کروانے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو جی، تاجر برادری جو آ رہے ہیں، ہماری زیادہ تر جو ہماری پالیسیز گئی ہیں انرجی کرائسس کی وجہ سے، لشاری صاحب ماشاء اللہ تجربہ کاریاں موجود ہیں، میں نے ان کی ابھی بات نہیں سنی، لیکن ہماری جو میجورٹی جو مینوفیکچر سیکٹر ہے وہ گراؤنڈ ہو گیا ہے، وہ شٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، بے روزگاری ہو گئی ہے، اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری سر سفر کر رہی ہے نا سر۔ دیکھیں نا، جب وہ ان کو اب انرجی اتنی مہنگی دیں گے، ہم اپنی ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، ہم ایکسپورٹ بیسڈ کنٹری تھے، جب ہم اپنی اتنی مہنگی مینوفیکچرنگ کریں گے، پروڈکٹس بنائیں گے، تو ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ہمارا ہمسایہ والے بنگلہ دیش ہے، وہ ہم سے سستی چیز بنا کے دے رہا ہے، ہمیں یہ شرٹ ہے، یہ ہم سستی بنا کے باہر بیچ ہی نہیں سکتے۔ بنگلہ دیش ہے وہ سستی بیچ دے گا، انڈیا سستی دے دے گا، چائنا سستی دے دے گا، ہم کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے، ہماری ایکسپورٹ رک گئی ہے، امپورٹ میں ہم نے ایسی پالیسیز بنا دی، پابندی لگ گئی ہے۔ میں لے لیتا ہوں لشاری صاحب، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، جو میرڈ ہے کوئی بھی کلائنٹ ہوتا ہے، دیکھتا ہے جہاں سے اس کو چیز اچھی ملتی ہے اور کم ریٹ سے ملتی ہے تو رخ تو اس کا ادھر ہی ہوتا ہے۔ عالمی مارکیٹوں میں آج تک ہم نہ ہماری ایکسپورٹ جو رسائی بھی ہوئی ہے، تو لیکن ایسے حالات میں وہ کس طرح ہم پورا کر سکتے ہیں؟
دیکھیے بات وہی ہے کہ دنیا دو چیزیں چاہتی ہے، ایک تو پرائس کانشیس ہوتی ہے اور باہر کی دنیا تو کوالٹی کانشیس بھی ہے. ہم تو کوالٹی کانشیس بھی نہیں ہے نا جی جی ایز اے نیشن. ہم تو سستی کہتے ہیں چاہے دوسرے دن ہی وہ چیز خراب ہو جائے. اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ملک میں جو چیز آپ سے نہیں ہو سکتی، اپنی کمزوریوں کا بھی احساس ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے جی. اب سارا جو یو اے ای ہے وہ سارا برٹش لوگ چلا رہے ہیں. سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ اتحاد ایئر ویز وہ چلاتے ہیں، دوسری ایئر ویز جو ہے وہ ایمریٹس وہ چلاتے ہیں. اگر ہم اپنی ایئرپورٹس یا ایون دی سی پورٹ لیز پہ دیتے ہیں اور وہ بہتر طریقے سے چلاتے ہیں اور آپ کو بہتر پیسے دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ یقین کیجیے کہ یاد رکھیے کہ ایک قوم کو ہر چیز خود نہیں بنانی ہے، ادروائز امپورٹ ایکسپورٹ ہو ہی نہیں سکتی. آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ آسٹریلیا میں گاڑی ٹھیک کرنے کی کوئی ورک شاپ نہیں ہے. اگر ڈنٹ لگ گیا تو ریپلیس ہونی ہے، ادھر کوئی ڈنٹر پینٹر نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں. آسٹریلیا میں کوئی بہت بڑی کار بھی نہیں بنتی. ہم نے تو 6 کمپنیاں کاروں کی بنا لی ہیں، چھوٹا سا ملک ہے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ. دوسری جو میں بہت اہم بات کر رہا تھا جوہری بھائی نے کی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی یو اے ای آ جائے گا، قطر آ جائے گا. یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے کوئی کسی کو کما کے نہیں دیتا. اگر آپ نے پاکستانیوں کو بیچ میں انوالو نہیں کیا، اسٹیک ہولڈرز کو، پاکستانیوں کو وہ جگہ وہ اسپیس نہ دی اور صرف ان کو لے کے آئے، آپ ترقی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. یہ 4 دن کا چاندنی ہوگی پھر اندھیری رات ہوگی. آپ 2 سال 4 سال کما لیں گے، اس کے بعد پھر آپ کا وہی حال ہوگا. کوئی کسی کو کما کے نہیں دیتا. پاکستانیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کروائیں، پاکستانیوں کے ساتھ بیچ میں انوالو کریں. ہمارا تو ایسا کلچر ہی نہیں ہے. 75 سال میں پارٹنرشپ کا تو نہیں، سب پاکستان میں چلا ہی نہیں، غیر ملکی پارٹنرشپ ہاں. کے ذریعے کاروبار کر سکے. لیکن یہ کلچر پیدا کرنا پڑے گا. جی دیکھیں نا، ایون امریکہ اتنا ہوشیار ہے کہ وہ نیٹو بناتا ہے، پوری دنیا کے فورسز اکٹھی کر لیتا ہے جب اس میں جنگ لڑنی ہوتی ہے میرے خلاف کوئی نہ ہو. تو آپ کو بھی ابھی چائنا کی بات ہو رہی ہے، چائنا سے سیکھیں آپ. ان کا سیڈ، ان کا ایگریکلچر کا طریقہ. اور پھر جب تک ہم خود سیکھ کے وہ کام نہیں کریں گے، چائنیز ہمارے منہ میں نوالا نہیں ڈالے گا. یہ بات میری یاد لکھ لیں. ہمیں خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا. ٹھیک ہے، مدد لینے کی کوئی ایسی آر نہیں ہے کسی سے. ہم بھی ان کو دیتے ہیں چیزیں. چائنیز بھی شروع میں آئے 60s میں 70s میں ہم سے سیکھ کے گئے، وہ کوئی بات نہیں ہے. مگر یہ کہیں کہ جی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ جائے گی تو پاکستان پنپ جائے گا. ہاں، اگر اس میں پاکستانیز انوالوڈ ہیں، وہ اسکل ڈیولپ کر رہے ہیں، وہ کیپیسٹی اپنی ڈیولپ کر رہے ہیں، پھر پاکستان کو 10-15 سال چاہیے. ٹائم ختم ہو جاتا ہے. آخر میں چاہتا ہوں کیا پرپوزل ہے، ہم ایسا کوئی ماڈل جیسا کلچر ہے ہمارا، پرسیپشن ہے ملک کا، موجودہ حالات ہیں، کیسا ماڈل ہونا چاہیے جو تاجر برادری بھی، چھوٹے اسمال میڈیم بڑے مینوفیکچرر بھی، انڈسٹری بھی یہ چل سکے. دیکھیے سب سے جو پہلی ضرورت ہے نا، جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وہ بجلی ہے. بجلی اتنی وافر مقدار میں ہونی چاہیے کہ وہ سستی ہو جائے. ٹھیک ہے. جو اس کو سستی بنانے کے بھی طریقے ہیں، جیسے میں نے سولر کا بھی ذکر سولر کیا، گھروں میں لگ جائے، گھروں میں لگ انڈسٹری جائے، کو بجلی انڈسٹری کو جی بجلی ہو جائے. پھر ایگریکلچر ہے آپ کا، جی اس میں ماڈرنٹی لے کے ہیں، ماڈرن مشینری ہو، اس کو سٹور کرنے کی ماڈرن مشینری ہو. فارم سے بہت ٹیکنالوجی آگے چلی گئی. بہت ٹیکنالوجی آگے چلی گئی، اتنی آگے چلی گئی کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اب وہ سال میں 2 فصلیں لینے والے 5 فصلیں لے رہے ہیں، 6 فصلیں لے رہے ہیں. ان سے وہ سیکھیں اور وہ لے کے آئیں. اور ایگریکلچر کو یہاں تک ہو کہ آپ ابھی بھی اس وقت چاول زیادہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے ہمارا، بہت زیادہ، کیونکہ انڈیا میں اس وقت بین ہوا ہے جو کہ نان بناسپتی رائس ہے. تو ہم اصل بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہمارا پروڈکٹ ہے نا، اس کو ویلیو ایڈیشن کریں. مینگوز نہ بھیجیں، مینگو کا پلپ بھیجیں، مینگو کا جوس بھیجیں، سنترے کا جوس بھیجیں. ہم سیدھے کینو بھیج دیتے ہیں باہر. تو یہ چیزیں بہت سی ایسی کرنے والی ہیں. اسی لیے شاید SOPs بنانے کی ضرورت ہے. SOPs کی بہت ضرورت ہے. اور ہر سیکٹر پہ ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے جو کہ اس اسٹیک ہولڈرز کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ساتھ ملا سب ملا کے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا اشرف قمر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے کیسا ماڈل ہونا چاہیے؟ جو ماڈل پہ ہم چل رہے ہیں، ہمارے پاس جو سسٹم ہے اس کا پرال کا یا دوسروں کو ہم وہ جو استعمال کر رہے ہیں وہ تو ترقی یافتہ ممالک ہے، لیکن ہم تو بہت پیچھے ہیں. ہمارے تو آخری دنوں میں وہ آپ کا سسٹم بھی بیٹھ جاتا ہے، ریٹرن بھی جمع نہیں ہوتی. کیسا سسٹم ہونا چاہیے؟ یہ ٹیکس پیئر ہے جو خوف زدہ ہونے کی بجائے اس کو یہ شوق ہو میں نے اپنے ریٹرن دینی ہے، قومی فریضہ ادا کرنا ہے.
سر یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ 1922 کا جو ایکٹ تھا، انکم ٹیکس ایکٹ 1922، یہ انڈیا میں آج بھی چل رہا ہے۔ 1922 کا اس کے بعد ہم نے دیکھیں ہم نے کتنی ترقی کی ہے، ہم اس میں 1922 کو چھوڑا، پھر ہم نے 1979 کا لے کے آئے، آرڈیننس لے کے آئے، اس کے بعد پھر یہ ابھی جو ریسنٹلی 2001 والا لے آئے ہیں۔ اب جو لا ایک بار پالش ہو جاتا ہے نا، جیسے ہمارا 1979 والا جو انکم ٹیکس آرڈیننس تھا، یہ آلموسٹ پالش ہو گیا ہوا تھا، اور لوگ سمجھ گئے تھے، سمجھ نہیں گئے، بلکہ جو سپریم کورٹ تک کے جو فیصلے تھے وہ اس کے اندر آ چکے تھے، اور ایک جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ ڈٹرمنڈ ہو گئی تھیں کہ یہ جو ہے نا وہ اس طرح سے ہی یہ سیکشن جو ہے نا وہ اپلیکیبل ہوگا تمام لوگوں کے اوپر۔ تو وہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جیسے ہی وہ تھوڑا سا وہ کوئی چیز پالش ہوتے ہیں اس کو بدل دیا جاتا ہے، جیسے وہ چیز پالش ہوتی ہے ہم اس کو بدل کے دوبارہ لے آتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ آپ وہ پرال والا سسٹم جس کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں، جو ای پورٹل ہے، ابھی ریسنٹلی انہوں نے 2 ہفتے پہلے اس کو چینج کر دیا۔ آئرس آ گیا، کبھی نہیں مطلب آئرس تو پہلے سے چل رہا تھا، سسٹم بدلے، جی آئرس جو ہے وہ پہلے سے چل رہا تھا، اب آئرس کا انہوں نے نیا ورژن لے کے آ گئے ہیں۔ اب نیا ورژن جو ہے اس کو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں نئی انکم ٹیکس کی ریٹرنز کے اوپر۔ اچھا، اب انکم ٹیکس کی ریٹرن کے اوپر اس کو جب اس کو کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ ایک نیا سیکشن جو انہوں نے 7E والا جو انٹروڈیوس کروایا ہے، جب اس کو ہم فل اپ کرتے ہیں، اس کے اندر وہ ساری چیزیں جو اس کی پراپرٹی کی ڈیٹیل اور سارا اس کے اندر ہم جب اس کو ورک آؤٹ کر کے اس کو جب کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ساتھ میں ایرر دے دیتا ہے۔ ایرر دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو 2-2.5 گھنٹے اس ریٹرن کو بنانے میں لگائے ہیں وہ سارے آپ کے ضائع ہو گئے۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک وکیل جو ہے اس کا یہ ٹائم اس طرح سے ضائع ہونا شروع ہو تو وہ اس کا تو کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ تو یہ اب یورپ میں آپ دیکھ لیں، انہوں نے ان کا جو ایک بار وہ ایک فارم بنا لیتے ہیں، وہ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے جیسے ہماری ریٹرن ہے، وہ ایک سمپل فارم ہوتا ہے، اور وہ فارم 35-40 سال سے چل رہا ہے، اس میں وہ چینج بھی نہیں کرتے، یہ ڈاٹ تک نہیں لگاتے۔ لیکن یہ کمائی کرنے کا ذریعہ ہے نا، اتنا کمپلیکیٹڈ بنائے، ٹیکس دینے والا بھی پیسے بھرے ریٹرن کے، اس کا جمع کرنے والا بھی پیسے لے۔ یہ دیکھیں آپ کا جو پہلا سوال تھا نا، اس کا جواب اسی کے اندر موجود ہے کہ جی لوگ کیوں نہیں ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ فائل کرتے، کیوں لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے؟ بھائی ایسا سمپلیفائڈ آپ ایک وہ فارم لے آئیں، سادہ سا 70% نے دینا ہے، اس کا کٹنا ہی کرنا، سادہ سا فارم ہو، اپنا سادہ سا فارم ہو، آپ اس کو فل اپ کر کے تو آپ اس کو سبمٹ کر دیں، اور ہر بندہ خود سبمٹ کر سکے۔ ٹھیک ہے، باہر بھی جو ہے نا وہ کنسلٹنٹ تو ضرور بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کرتے بھی ہیں۔ کتابوں کی دکانوں پہ آپ کو وہ گوشوارہ کا ریٹرن مل جاتا ہے، فارم مل جاتا ہے، آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، فل بھی کر سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اس طرح ہر کتاب نہیں، اس میں جو ہے نا وہ دو یورپ میں تو 2 طرح کا سسٹم چلتا ہے، ایک تو یہ ہمارے والا یہ جو آن لائن ہے، ایک اس کے ساتھ مینول سسٹم بھی وہ چلاتے ہیں۔ اب جو ریٹرن ہے وہ آپ کی گھر پہ پہنچ جاتی ہے، انکم ٹیکس کی ریٹرن یورپ میں آپ کے گھر پہ پہنچ جاتی ہے، اس کے اندر ٹکٹ بھی رکھی ہوتی ہے انہوں نے کہ جی یہ اس کو آپ فل اپ کریں، ٹکٹ لگائیں اور اس کو بھیج دیں، بس یہ آ گیا آپ کا۔ صحیح بات۔ اچھا، عاشق علی رانا صاحب کیا کہتے ہیں آخر میں، کیا پرپوزل ہے جناب نگران سیٹ اپ کے لیے، خاص طور پہ اکنامکس میں اور ٹیکسیشن میں؟ اس میں یوبی صاحب یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ایک تو میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ جو FBR کے حوالے سے چیئرمین ہمارے اچھے ہیں، لیکن اوپر جو وزیر خزانہ ایسا ہو جس کو اس کو معاشی تجربہ ہو، اور ہم نے اپنے ٹیکس پیئرس کی تعداد کو بڑھانا ہے۔ ہم جب تک ٹیکس نیٹ کو نہیں بڑھائیں گے، براڈنگ آف ٹیکس بیس کی طرف نہیں جائیں گے، تب تک ہمارا ریونیو اچیو نہیں ہوگا۔ ہم بجائے ایگزسٹنگ ٹیکس پر بوجھ ڈالنے کے، انہی کو ہم نے چھوڑنے کے، نئے لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے کوشش کریں۔ عاشق علی رانا صاحب بہت شکریہ، اشرف کمار صاحب آپ کو بہت شکریہ، سعودی شاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ۔ ناظرین، موجودہ ٹیکس پیئر کو چھوڑ کر نئے ٹیکس پیئر کو تلاش کرنے کے لیے FBR کی پوری مشینری کو زور لگانا چاہیے، حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں وہ تو پہلے ٹیکس نیٹ میں، جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے تاکہ بوجھ کم ہو، اور یہ آپ جو ٹیکس ٹارگیٹ ہیں وہ بھی پورے ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے افضل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔